नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्ब मामूल आज़मी साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन, जिन्हें आप जानते हैं, सुनते हैं और उनके तज्ज़िये से मुस्तफ़ीद होते हैं। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने ख़बरदार किया पाकिस्तान की बाबत के जुलाई के वस्त तक यानी अब से 2 माह के बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद 2 लाख तक पहुँच सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि पंजाब और सिंध में जो हमारा निज़ाम सेहत है उस पर नुमायाँ दबाव आया है। इसके पेश नज़र उन्होंने पाकिस्तान को ताकीद की है कि इंतज़ामात करें और इंट्रूड करें मुअस्सर इक़दामात के ज़रिए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमें लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था, इससे बेरोज़गारी बढ़ी है। नुक्ता अपनी जगह मुस्तनद है, लेकिन इसके साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाएंगे, जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है उसको लागू करेंगे ISI के साथ मिलकर। बहरहाल इसके बाबत भी बात होगी क्योंकि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे जो लोगों की प्राइवेसी है वो मुतासर हो सकती है, मूवमेंट पर ये असरअंदाज हो सकता है। सिस्टम ये अपनी जगह पर एक अहम बात। लेकिन अयाज साहब, आज DGISPR ने जो आइंदा 15 दिनों को अहम करार दिया, वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके हैं कि मई के आगाज़ में ये वबा अपनी पीक पर पहुँच सकती है। तो ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और अगर मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के साथ हमें रहना पड़ेगा तो फिर लॉकडाउन का फ़ायदा? वज़ीर आज़म जैसा कि कह चुके। भाई, इस बीमारी से पहले या जब शुरू हुई थी, किसी एक को भी समझ थी, वज़ीर आज़म से लेके सदर पाकिस्तान तक या किसी और के, क्या होने वाला है? कोई भी किसी की भी फोरकास्ट पेशन गोई ठीक नहीं है। मुसीबत में हम पड़े हुए हैं। एहतियात जितनी इस ढीले ढाले माशरे में हो सकती है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन तादाद जो है बीमारियों की बढ़ रही है, हर रोज़ जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अब ऐसा ना हो कि तादाद ज़्यादा हो जाए। बड़े बड़े ममालिक जो हैं, जापान से लेके पता नहीं कहाँ तक, अमेरिका तक, वो जो हैं उनकी हेल्थ सर्विसेज इसको बर्दाश्त सस्टेन नहीं कर सकें। तो हमें तो वो जो है ना जी, दुआ है, तवक्कल है, फलाना है, कोशिश है। हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बंदिश करें, एहतियात करें, नहीं तो ये हाथ से ये हमारे इस्तादाद से बाहर चली जाएगी। कोई कह रहा है कि सियासत कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि पीपल्स पार्टी की वजह से कह रहे हैं। मतलब यानी गुफ्तगू जो है हम पे ख़त्म है। ऐसी बातें कर रहे हैं वो डॉक्टर्स। क्या कोई अजीब बात वो कर रहे हैं? कह रहे हैं एहतियात करें। और उनका ये कहना कि जितनी हमारी कैपेसिटी है अस्पतालों में, अस्पताल हमारे कितने हैं, उनमें बेड्स कितने हैं, वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकेंगे। यहाँ तो आम हालात में राहदारियों में पड़े होते हैं पेशेंट्स। ऐसे नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो है या राहदारी में हो रही है या अस्पताल के बाहर हो रही है। ये हमारे सामने के वाक़यात हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अफसानों में तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप इससे हमारे अस्पताल जो कैपेसिटी हमारे शहरों में है, गिनी चुनी, मतलब एक आप वो कह सकते हैं, उससे ज़्यादा ना बढ़ जाए ना। वेंटिलेटर्स जो हैं जितने चाहिए, अगर ज़्यादा बढ़ गई तादाद, जैसे अमेरिका में है, इटली में, स्पेन में, फलाने में है, अभी तक हम उससे बचे हुए हैं, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। तो वो यही कह रहे हैं, मैंने चेक किया अपने वहाँ से, अपने ज़िले से, बस थोड़े से वेंटिलेटर्स हैं वहाँ पे क्वारंटीन के जो कमरे बनाए गए महदूद से हैं। डॉक्टर्स अपने हद बिसा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक ही जा सकते हैं। वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ओवरवेल्म ना हो जाए, मतलब वो बीमारी की जो है जोर इतना हो कि बिल्कुल हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज स्वम्प हो जाए। तो ये जो इनकी हैं कि मे की और फलाने की और डिमकाने की, साथ होकर कभी कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे तो पाकिस्तान में नहीं है। बाज़ारों का हाल आप दे रहे हैं, सब्ज़ी मंडियों का देख लें। तो कुछ ना कुछ एहतियात जो है, तदबीर, जब तक हमें पता ना हो कि ये पीक इसकी इंतहा पहुंच चुकी है, अभी तक इंतहा इसकी पाकिस्तान में नहीं आई। तो ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुकूमती इंतजामात भी सख्त हो रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि उनमें नरमी आ रही है। सलमान साहब, आयशा आपने अपने इब्तदाइये में DGISPR को कोट किया है। उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक अंदाज में कहा कि आने वाले 15 दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं जी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस तरह की बात की, और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब ने भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ा दिया।
اور جو رپورٹس اس وقت بین الاقوامی طور پہ اور پاکستان کے اندر شائع ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حالات آنے والے وقت کے اندر خطرناک بھی ہوں گے، تشویشناک بھی ہوں گے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ڈاکٹرز نے، پاکستان میں ماہرین جو ہے وہ چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور گھروں میں رہا جائے۔ عائشہ، ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جتنے زیادہ تشویشناک صورتحال ہماری حکومت، ہمارے ادارے بتا رہے ہیں، اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو بالکل اس سے مختلف ہیں۔ آج کا لاہور جو ہے کہ ایک طرف آپ گورنمنٹ کے تحفظات دیکھ لیں کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ عام دنوں کے اندر جب اسکول اور کالجز بند ہوتے ہیں تو جتنی ٹریفک ہوتی ہے اتنی ٹریفک آج لاہور کے اندر رواں دواں ہیں۔ کچھ مارکیٹ سب سے زیادہ لاہور کے اندر اگر میں نے کوئی انتظامات دیکھے ہیں اس حوالے سے تو وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر تھے۔ آج میں وہاں پر گیا تو اے بلاک کی ساری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹراڈکشنز کیوں ہیں؟ میری اپنی اطلاعات بھی یہی ہیں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی واقعتاً آنے والے دن جو ہیں اس حوالے سے تشویشناک ہیں، خطرناک ہیں، تو پھر یہ زمینی حقائق اس سے مختلف کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن حکومت کو دور کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب تک کنفیوژن دور نہیں ہوگی وہ چیز، وہ اسپرٹ، وہ تحریک لوگوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور شروع میں یہاں پر یہ کہا جاتا رہا کہ دیہاتوں کے اندر واقعتاً ایک مختلف صورتحال ہے، لیکن شہروں میں یہ ساری صورتحال، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء اور خطبہ حضرات کے ساتھ جو ہماری ریاست نے ایک معاہدہ کیا یا ایک انڈرسٹینڈنگ 20 نکات پہ کی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر حرکت میں آئے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹرز، میں ان ڈاکٹرز کو جانتا ہوں کہ وہ کسی کے کہنے پہ حرکت میں آئے ہوں۔ یقیناً ڈاکٹرز کا لوگوں کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو تشویش ظاہر کیا ہے میرے خیال میں اس کا بھی ایک وزن ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے 20 نکات کا، کیا اس پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوگا؟ اور اگر خدا نخواستہ کسی ایک مسجد کے اندر وائرس پھیلتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ریاست لے گی، حکومت لے گی، علماء لیں گے؟ یہ ساری صورتحال کی وجہ سے کنفیوژن بڑھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت یکسو نہیں ہوگی، حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی، یہ جو زمینی حقائق ہیں یہ اس سے مختلف کیوں ہیں؟ خدا نخواستہ ایک دفعہ یہ سلسلہ چل نکلا۔ آج ہی دنیا اخبار کے اندر آپ میری ایک رپورٹ میں نے جو دی ہے، کمپیریزن ہے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ بھی ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے شروع میں سنجیدگی ظاہر نہیں کی تھی، جیسے پاکستان کے اندر کرونا کے گانے لوگوں نے شروع کر دیے تھے، لیکن ہم لوگ امریکہ سے 36 دن پیچھے ہیں۔ اور وہاں کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ ابھی تک، لیکن وہ دن ابھی شروع ہوں گے جس میں ان کی تعداد بڑی ہے۔ میرا خیال جو ڈی جی ISPR بات کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں، وہ دن آنے والے ہیں جس میں وہاں پر ان کی اموات ہزاروں کی تعداد میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کی جائے۔ ویسے ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے جو وائس چانسلر سابق، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے کیس آنے کے بعد 50 to 60 ڈیز میں اس کی پیک آتی ہے، یعنی کہ کرونا وائرس کی پیک 50 to 60 ڈیز میں آ سکتی ہے، اور یہ عرصہ وہی مئی کا سٹارٹ بن رہا ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، رمضان آنے سے پہلے علماء کرام کو ظاہر ہے تشویش تھی، تو انہوں نے حکام کے ساتھ میٹنگ کر کے اپنے مطالبات منوا لیے۔ اس پر ڈاکٹرز کو تحفظات ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ علماء خود آگے آئیں اور انکار کر دیں کہ بھائی آپ اپنے اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ عالم اسلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میٹنگ میں کسی نہ کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو بھی بٹھانا چاہیے تھا جو آرگیو کر سکے ان معاملات کے حوالے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہاں تک مذہبی حلقے ہیں ان کے سامنے ہماری ریاست عام طور پہ کمپرومائز کرتی ہے۔ کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ریاست ڈرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ریاست کی حکومت جو ہوتی ہے سٹینڈ لے لے تو ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو جا کے ان مولویوں سے مل جائے گی جن کے خلاف آپ نے سٹینڈ لیا ہے، تو وہ ایک سیاست کا بھی چکر اور جس کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہوا یہ ہے، اس کو معاملے کو ڈیفرنٹلی دیکھیں ہوا یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے اور اس کے بعد لاک ڈاؤن ہے۔ اس دونوں چیزوں کا جو اثر ہمارے معاشرے کے مختلف طبقوں پہ مختلف انداز میں ہوا ہے، اور ہر طبقے نے اپنی جو سمجھ، اپنی ضرورت، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کے مطابق
رائے دی ہے. ڈاکٹروں کی رائے اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. سنیں نا, ڈاکٹروں کی رائے اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ انہیں ہاسپٹل کی صورتحال کا پتہ ہے, لیکن ڈاکٹروں کی سوچ صرف میڈیکل پروفیشن, جو ان کا پروفیشن ہے, جو ان کا انٹرسٹ ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے, اس کے حوالے سے ہے. اس کی جو سوشل اور اکنامک ڈائمینشن ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس نہ علاج ہوگا نہ ڈاکٹروں کو اس کا احساس ہے. تو اسی طرح جو آپ کا بزنس طبقہ ہے اس کو اپنی دکانداری کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور اب تو رمضان میں ظاہر ہے وہ بھی اس پہ بھی پیک شاپنگ آنی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ڈیلی ویجر ہے اس کی اپنی کنسیڈریشن ہے, اس نے اس کے حوالے سے دیکھا ہے. تو جب مختلف رائے موجود ہوں تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ایک آپ توازن کریٹ کرتے ہیں. مختلف رائے ہیں ان پہ ایک توازن کریٹ کرتے ہیں. اب حکومت بیلنس کریٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ایک مکمل ٹوٹل ایبسلوٹ لاک ڈاؤن آپ نہیں نافذ کر سکیں گے. اس کو آپ اگر تو ہے نا, دیکھیے اگر یہ ہے 3-4 دن کی بات پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہو سکتا ہے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کل شام سے یا پرسوں صبح سے ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں 4 دن کے لیے. لوگ شاپنگ واپنگ جو کر سکتے ہیں کر لیں گے, کوئی کسی سے مدد لے لے گا. لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کتنا ہے, 1 ہفتے کا ہے, 2 ہفتے کا ہے, 6 ہفتے کا ہے, 10 ہفتے کا ہے, نہ آپ کی اسٹیٹ مشینری میں اتنی کیپیسٹی ہے, نہ ہی ڈنڈے سے آپ اس قسم کی چیزیں منوا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ بہتر ہے. صرف اس میں کمی ایک ہے. کیا وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے حکومتی نمائندوں کو حکومت بیوروکریسی سے آگے نکل کے جو معاشرے کے اہم افراد ہوتے ہیں, جو صاحب الرائے ہوتے ہیں, جو محلوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان کو شامل کر کے لوگوں میں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ محتاط رہنا بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ایم این اے ایم پی اے جو ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ایم این اے ایم پی اے سے کہیں اپنا نیٹ ورک استعمال کر کے محلوں میں لوگوں کو کانشسنس دیں, اور اگر فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں ریگولیرٹی تو ایک دوستانہ انداز میں بات کو سمجھائیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جو معاشرتی قوتیں ہیں ان کو بھی موبلائز کرے. اس وقت تک معاشرتی قوتوں کو موبلائز نہیں کیا گیا. صرف حکومت ایک اپنا ٹائگر بنا رہی ہے, وہ ایک نئی فورس کریٹ کر رہی ہے, لیکن آپ کے معاشرتے کی قوتیں, مؤثر لوگ ہر محلے, ہر گلی, ہر شہر میں موجود ہیں, ان کے ذریعے آپریٹ. اچھا خاور پروفیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہر گورنمنٹ دے رہی ہے, اور حکومت نے بھی فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ اپنے حالات کے مطابق فیصلے کر لیں. لیکن جس انفلکس کی طرف ڈاکٹرز نے نشاندہی کی, ڈیمیج کنٹرول کے لیے وہ نقطہ بہت اہم ہے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو مساجد میں تبدیل کر دیں اور اس مہینے اپنے گھر میں رہ کر اپنی عبادات کو یقینی بنائیں. دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا کہ حکومت, یہ جو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا, پوری دنیا کے اندر صرف ایک جگہ کے اوپر جو لاک ڈاؤن کی خبر آئی, وہ بھی ہمارے پاس ساری انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا. وہ چائنیز نے ہمیں بتایا کہ جی ووہان کو پورا لاک ڈاؤن کر دیا. اب چائنا کے اندر جو نظام حکومت ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح لاک ڈاؤن کو انفورس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جس طرح تھوڑی بہت خبریں مڈل ایسٹ یا سعودی عربیہ سے آتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. باقی پوری دنیا کے اندر, امریکہ سے لے کے آپ ساؤتھ کوریا میں چلے جائیں, آپ جاپان میں چلے جائیں, وہ جو لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈنڈے والے باہر کھڑے ہوں اور یہ خبردار گھروں سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے, ایسی صورتحال کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر امرتا سین, جو انڈین ہیں, وہاں پہ امریکہ میں پڑھاتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر, سوشل سائنٹسٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزیز کلز, سو ڈز دا ایبسنس آف لائیولیہڈ, کہ جو بیماری کا موجود ہونا ہے وہ بھی انسان کو مارتا ہے, لیکن اگر گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی آپ کی زندگی کو خطرات لاحق کرتا ہے. آج بھی جو WHO کی اور خاص طور پر ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ اگر یہ پینڈیمک آگے چلتی ہے تو بھوک افلاس سے جتنے لوگ اس سے پہلے مرتے تھے ان کی تعداد ڈبل ہو جائے گی. تو یہ کنسرن ساری دنیا کے اندر موجود ہے کہ اس وائرس کے ساتھ بھی آپ نے کس طرح لڑنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو باقی ہے جو معاملات ہیں, آپ نے جو معاشی معاملات ہیں ان کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. پچھلے دنوں ایک سروے رپورٹ آئی, اس کے مطابق 98% جو پاکستانی ہیں ان تمام افراد کو اس چیز کا علم ہے
کہ ایک وائرس ہے, اس وائرس سے بیماری کیا ہوتی ہے اور آگے اس کے خطرات کیا ہیں. اب مسئلہ آ جاتا ہے سوال و جواب جو ہو رہا ہے کہ جی کیا لاک ڈاؤن ہم اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, آئیڈیل لاک ڈاؤن کیا ہو سکتا ہے. امریکہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, کچھ اسٹیٹس کے اندر لوگ باہر نکل رہے ہیں کہ جی ہم اس لاک ڈاؤن کو نہیں مان رہے. پوری دنیا کے اندر ایک بحث و مباحثہ چل رہا ہے. ڈاکٹرز کی طرف سے جو کنسرنز وہ بھی پوری دنیا کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, وہ جو کہ جینوئن کنسرن ہے کہ اس بیماری کا علاج ابھی تک احتیاط اور صرف احتیاط ہے. ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے اوپر موسم کس طرح اثر کرتا ہے, جو ریجن وائز ہے وہاں پہ لوگوں کی امیونٹی کا اس کا کیا رسپانس ہے اس وائرس کے اگینسٹ, وہ جو ڈفرینس کیا بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر حالات تھوڑے سے مختلف ہیں, شاید یہاں پہ لوگوں کی آب و ہوا اور معاملات ڈفرینٹ ہیں. اس پہ سائنٹیفک نالج ابھی تک کوئی کہیں پہ موجود نہیں ہے. دیکھیں میں تو ڈاکٹر صاحب والی بات ضرور کروں گا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو جس طرح کا مناسب آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں اس حوالے سے چیزیں میرے خیال میں کی جا رہی ہیں. اب اس کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے. بہتر کرنے کا حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تواتر کے ساتھ بتاتے ہیں. وہ میرے خیال میں چاہے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہوں, ہمارے آرمی کی لیڈرشپ ہو, ہماری سویلین لیڈرشپ فیڈرل سطح کے اوپر, صوبائی سطح کے اوپر, ہمارے ڈاکٹر صاحبان, تمام حضرات کی طرف سے ایک ہی کنسرن لوگوں کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے, خدا را خیال کریں, احتیاط کریں. باقی دیکھیں عائشہ, کسی گھر کے اندر اگر بھوک ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, ان کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ چیز باہر سے کوئی آن لائن منگا سکیں, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا کہ گھر سے باہر نکلیں. حکومت کوشش کر رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو لوگ ہمارے خاص طور پر ایم این ایز, ایم پی ایز, کونسلرز, ان تمام حضرات کے پاس ساری لسٹیں موجود ہیں. لوگوں کو راشن پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کا بھی پابند کریں کہ جی وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. مساجد کا خیال کریں, مساجد کے مولوی حضرات سے بات کریں. سارے دیکھیں پریزیڈنسی میں تمام علماء حضرات کو بلایا گیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو بلایا گیا, سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی گئی کہ خدا را کچھ خیال کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک فتویٰ دے دیا جائے کہ جی بالکل کسی بھی طرح کا ہم مساجد کو لاک ڈاؤن وہ بند کر دیں گے, تو وہ حکومت جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ایک ماضی ہے, اس کا آپ کر نہیں سکتے. اگر ضرورت پڑے تو میرے خیال میں حکومت کو وہ بھی کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر وائرس کی کیا پروجیکشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تبلیغی اجتماع کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیسز زیادہ اسی نوعیت کے رپورٹ ہوئے تھے, تو وہ بھی ایک علام تھا. اس کے بعد ابھی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے ایاز صاحب, جیسے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ علماء کرام نے 20 نکات اپنے حکومت سے منوائے, حکومت اس پر ایگری ہوئی اور اب اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے. تاجر بھی کل سے ظاہر ہے کچھ سحری اور افطاری کے لوازمات ہوں گے, کچھ مذہبی رسومات کے حوالے سے عوام میں کنفیوژن ہوگی, تو یہ ایک دوہرا چیلنج کل سے حکومت کا اور عوام دونوں کا منتظر ہے. نہیں, پر خامخواہ کی ہم کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو سبزی کھانے کی چیزیں لینی ہوں تو اوقات ہیں, آپ کو مل رہی ہیں, کوئی وہ سبزی کی دکانیں بند تو نہیں ہوئیں, دوا کی دکانیں بند تو نہیں ہوئیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ خامخواہ کا جہاں پہ اجتماع سے آپ اجتناب کر سکتے ہیں وہاں آپ کیوں کریں؟ وہ کون سی منطق ہے؟ جو ضرور روزمرہ کی ہے, میں یہاں پہ کچھ 14 بار تو کہہ چکا ہوں, دیہات کا جو اکانومی ہے وہ چل رہی ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں آیا. وہاں پہ وہ والا جو رش ہوتا ہے جو شہروں میں ہوتا ہے, جو شادی گھروں میں ہوتا ہے, وہ دیہات میں نہیں ہوتا. گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہ اس پہ وہ شروع ہو گئی ہے, وہ چل رہی ہے وہاں پہ. دیہات میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, دیہاڑی کے مزدور کو کام مل رہا ہے. یہ ساری کی ساری جو آپ کی یہ جو کہانیاں ہیں یہ ساری شہروں سے متعلق ہیں, دیہات سے نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں دیہاتی ملک ہے, ایگریکلچرل کنٹری ہے, ایگریکلچرل رورل اکانومی ہے. وہاں پہ کوئی ایسی اکنامک جو شٹ ڈاؤن ہے وہاں پہ دیہاتوں میں نہیں ہے. صرف شہروں میں بھی ساری چیزیں جو آپ کو ہیں, اڈے بند ہیں, شادی گھر بند ہیں, اور یہ جو خامخواہ کا جو اجتماعات ہیں جن سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں اس پہ بحث چھڑ گئی ہے. اور ایوان صدر میں صدر صاحب بیچ میں وہ جو ہے بیچ میں پڑ گئے ہیں, جو بالکل ہی غیر ضروری چیز ہے. یہ جو بات ہے کہ
फलाने अनासर हों तो रियासत बैठ जाती है, जब स्टैंड लेनी होती है। अब मैं क्या यहाँ पे मैं मिसालें आप दूँ तो आप क्या कहते हैं नहीं वो कर सकेंगे वो सस्टेन, कि जहाँ जहाँ पे हुआ है तो ये गैर ज़रूरी बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ पे इज्तिमात से परहेज़ की जा सकती है, सब्ज़ी से परहेज़ नहीं की जा सकती। आपने वहाँ पे दुकान से दाल, वो दुकानें खुली हैं, वो एक टाइम पे वहाँ खुली होती हैं। जुमे के दिन लॉकडाउन को थोड़ा ज़्यादा सख्त कर दिया जाता है। सब्जी मंडियों में आप जाएं तो सही सुबह रश होता है, वहाँ पे इतना रश होता है जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये कहना कि लॉकडाउन है, हम नहीं कर सकते, फलाना नहीं हो सकते, ये इतना वो ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, ओवरवेल्म हो जाए हमारे अस्पताल, वो कर नहीं सकेंगे। 15 दिन की बात, ज़्यादा शोर कहाँ से आ रहा है? ताजर तबका, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दुकानें बंद हैं। ये जो सलमान गनी साहब ने कहा कि मेन मार्केट जो है मॉडल टाउन की और फलानी वो खुली है। इंडस्ट्रियलिस्ट, और भाई आपने इतने आपके मोटे मोटे पेट हो गए हैं, तिजोरियाँ आपकी भरी हुई हैं, आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना। गरीबों के आप तो वो हैं कोई नहीं कि आज आप पाकिस्तान की गुर्बत के जो स्पोक्समैन है वो आज का ताजर बन गया है। उनको आज गुर्बत के बारे में फिक्र हो गई है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दुकानें अगर 1 महीना बंद हैं, एक तो धरती ने, माहौल ने सुख का सांस लिया है, दुनिया की वो जो है माहौल जो है वो चेंज हो गया। तो थोड़ा सा रहने दें। बाकी देहात शात में हम कहते हैं देहाती है, वो हमारी इकोनॉमी चल रही है। ढीले ढाला जो हमारा माहौल है, ऐसा वही वाली बात के उसके मुताबिक हुकूमती इक़दाम अब तक तसल्ली बख्श है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। और कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम है उनका जायज़ा लिया जा रहा है हमारे प्रोग्राम में। बहरहाल सलमान साहब, कोरोना वायरस से जंग अपनी जगह पर, जिस माह मुबारक में हम दाखिल हो रहे हैं, इसमें कुछ और वायरसेस भी होते हैं जो हमारे माशरे को हमेशा से गहना रहे हैं। मुनाफाखोरी का वायरस, गिरां फरोशी का वायरस, हुकूमती तवज्जो आपको लगता है इस अरसे में उस तरफ भी हो पाएगी? आयशा, जब गुज़िश्ता हफ्ते हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के आर्डीनेंस पे बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मैं उसे फुली सपोर्ट कर रहा था कि अगर वाक़तन हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो इसके समरात रमज़ान में ज़ाहिर होंगे जी। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में 30 से 50% इजाफा हुआ है। और जिस इंतज़ामी मशीनरी पे हमें निसार कर रहे थे कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ेंगी, इस वक्त जो रुझान, अब देखें चीज़ों की खपत जो है वो तो अब नहीं हो रही, ना शादियाँ हो रही हैं ना फंक्शन हो रहे हैं। कि मैं एक क्वेश्चन उनके सामने रखता हूँ कि ये जो चिकन की कीमतें हैं, आज से एक हफ़्ता पहले तो वो आ गया है 150 पे, 140 पे, 130 पे, आज वो 200 को क्यों क्रॉस कर रहा है? इसी तरह आप मटन की कीमतें देख लें तो देखें एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होती है। और अगर उसी पीरियड के मुताबिक, जिस पीरियड के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था, उसके तहत यकीनन कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे हाथ पड़ा है। लेकिन जो रिट हुकूमत की नज़र, देखें प्रोफेसर साहब हमेशा एक बात कहा करते हैं कि ये गवर्नेंस का इशू है, और बदकिस्मती ये है कि गवर्नेंस का ख्वाब कभी भी हकीकत नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफाखोर एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिली होती है, और ये आज की बीमारी नहीं है। ये जितना पीछे चलते जाएंगे ये बीमारी बड़ी पुरानी है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना, कि हम जब देखते हैं दीगर ममालिक की तरफ जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहाँ पर वो अलहदा स्टॉल लगाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान वो मुसलमानों को अशियाए ज़रूरियात जो होती हैं वो रायतन देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम लोग इतने बददियानत हैं, हम लोग इतने झूठे हैं, हम लोग इतने मुनाफाखोर हैं, हम लोग इतनी मिलावट करते हैं कि रमज़ान का महीना आता है, हम अपनी छुरियाँ कांटे तेज़ कर लेते हैं, फिर छुरियाँ कांटे तेज़ हो गए, फिर रमज़ान के महीने के अंदर लोगों की जेबें काटने के लिए वही ताजर जिनकी अभी बात की जा रही थी। देखिए बात यह कि जिन ताजरों की बात की जा रही है कि शायद उनके पास, आप देखें उनके शटर के आगे वो बैठे हुए हैं। ये नहीं कि उन्होंने बंद किया हुआ है, ये लॉकडाउन के अहकामात पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, वो शटर के आगे बैठे हुए हैं और फिर भी वो अपना काम चला रहे हैं। असल लोग तो वो बेचारे मारे जाते हैं जो इनके रहमो करम पे होते हैं। मैं ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के जो असरात नज़र आने चाहिए थे वो नीचे तक नज़र आने चाहिए थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और मुनाफाखोरों ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पे
پھر مسائل زیادہ اور مہنگائی زیادہ عوام کو لوٹنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ مارکیٹ کو کنٹرول کرے، مینیج کرے پرائسز کو، ویسے وافر چیزیں ہیں، ہر چیز وافر ہے. نہیں چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس وقت، سبزیاں، پھل. اچھا لیکن پرابلم کیا ہے؟ قیمت کی ہے. آپ جو بیسک چیزیں مثلا دالیں ہیں، چکن ہے، اچھا کوکنگ آئل ہے اور پھل ہیں، ہر قسم کا پھل موجود ہے، لیکن پرائسز ان کی اوپر چلی گئی. ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ پرائسز کو کنٹرول نہیں کرتی کیونکہ ناراض نہیں کرنا چاہتی ان کو، یا یہ لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں جو پرائسز کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اس کی جگہ وہ ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی ہمارے ہاں نے یوٹیلٹی سٹور کھول دیا ہے، جا کے یوٹیلٹی سٹور سے لے لیں. اب یوٹیلٹی سٹور اب آج دن میں بند تھے، شام کو تھوڑے سے کھلنے شروع ہوئے ہیں. اس وقت یوٹیلٹی سٹور غالباً ان کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اچھا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور اپنی جگہ ہے، لیکن مارکیٹ کو آپ بے لگام کیوں کرتے ہیں؟ میری بیسک آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ مارکیٹ فورسز کو اگر آپ بے لگام کریں گے اور اس کے لیے ان کو کہے بغیر آپ ایک متبادل کریٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ متبادل نہیں کر سکتا. پھر دیکھیں پرائس اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آج کل اتنا چل رہا ہے، میڈیا پہ بھی ہر جگہ محتاط رہیں، زیادہ باہر نہ جائیں. تو بہت سے لوگ جو شاپنگ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کے ارد گرد سے کر رہے ہیں. اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر سے کر رہے ہیں، باہر جا کے دور سے نہیں لا رہے. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اس قسم کے جو سٹور آپ کے قریب ہیں انہوں نے پرائسز کو بڑھا دیا ہے خود. اچھا اگر آپ ان سے کہو کہ بھائی یہ قیمت اتنی کیوں ہے، کہ جی نہیں لینا نہ لو، آپ جا کے کہیں اور سے لے لو. بالکل، یعنی یہ آپ کو جواب ملتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ بہت دور نہیں جائیں گے اور انہوں نے خریدنی ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھانا. اچھا لیکن اس میں خاور کچھ لوگوں کو کچھ کنفیوژن بھی ہے، وہ ہے ٹرمینالوجی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اختیار کی جا رہی ہے. مکمل لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن میں فرق بتائیں گے آپ ہمارے آڈینس کے لیے؟ میرے خیال میں اس مکمل لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کافی زیادہ ہم بحث و مباحثہ کر چکے ہوئے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن ایک ہی جگہ سے اس کی خبر ہمیں ملی تھی، وہ تھی ووہان صوبے سے، جہاں پہ 60 ملین لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا. چائنا سے جو خبریں آتی ہیں وہ بھی وہ آفیشیل سورسز ہوتی ہیں، کوئی پرائیویٹ میڈیا وہاں پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں تو اینیکڈوٹل ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یورپ میں لوگ جاننے والے ہیں، وہاں بات کی جا سکتی ہے. امریکہ، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، کیلیفورنیا، جہاں کہیں بھی آپ بات کرنا چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن والا وہ ایشو نہیں ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو پرابلم نظر آتی ہے اس کا آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اور یہ میرے خیال میں یہی طریقہ کار لاہور کے اندر بھی برتا گیا ہے کہ جن ایریاز کے اندر آپ کو پرابلم نظر آئی آپ نے ان کو لاک ڈاؤن کیا. وہاں پہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈپلائی کیا، وہاں پہ ہیلتھ ورکرز گئے، پورے ایریے کو انہوں نے ان کی ٹیسٹنگ کی اور جو لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آئے پازیٹیو تھے ان کا علاج کیا گیا اور باقی جو سسپیکٹ کیسز تھے ان کو کوارنٹائن کیا گیا. میرے خیال میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر اس کو کافی ایفیکٹولی فالو کیا گیا. دیکھیں تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. میں اگین دوبارہ ایک پرسنل اینیکڈوٹل جو ایویڈنس آپ کو رکھتا ہوں. فار ایگزامپل میرے گاؤں کے اندر، جس طرح یاسر صاحب اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں، اگر سلمان غنی صاحب ناراض نہ ہوں تو وہاں پہ پٹواری گیا، تحصیلدار کے ساتھ گیا، تمام مساجد میں سے انہوں نے درییں وہاں سے نکلوائیں، درییں نکلوا کے انہوں نے کلورین کا وہاں پہ چھڑکاؤ کروایا اور ساتھ میں گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جی مناسب یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں، اگر کسی نے مسجد میں آنا ہے. چونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں ماضی کے اندر اگر کوئی پرابلم کچھ ریلیجیس ایشوز کے ساتھ رہی نا تو وہ پاکٹس کے اندر تھی. اس وقت پورے ملک میں اگر 4 لاکھ 5 لاکھ مساجد ہیں تو یہ پورے ملک کے سارے علماء کو اکٹھا کیا گیا تھا. یس ریاست کو اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اگر ان کے یہاں پہ اگر متھا لگ جائے، خدا نہ خواستہ یہاں پہ اور کرائسس ہو جائے تو پھر پرابلم ایک ڈیفرنٹ نیچر کی ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پرسو کیا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو کہا، مطلب گزارش کی کہ ایسا نہ کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات کس طرف جاتے ہیں. اگین موجودہ جو ایویڈنس ہے آپ کے پاس، اس حوالے سے آپ کے سامنے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی ساری پالیسیز بنا رہے ہیں. جس طرح آج بھی ڈاکٹر ڈیوڈ ہیں WHO کے، ان کے مطابق کہ ہائیپوتھیسز ہیں پوری دنیا کے اندر کہ یہ وائرس کیا ہے، یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، اور ان ہائیپوتھیسز کو سامنے رکھتے ہوئے
پالیسی میکنگ کر رہی ہے، اور تمام ممالک ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس وہ ساری جو فیصلے کر رہے ہیں. ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہا، ہمارے ملک میں اگر 60 سے 70% لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ آج کل جو کٹائی کا سیزن ہے تو کسی اگر کسان فیملی کو کہیں گے جی تم نے گھر میں رہنے تو فصل کو، تو وہ کہے گا بھائی مہربانی میرا تو 6 مہینے کی محنت ہے، میں تو نہیں اس کو چھوڑ سکتا، جو مرضی ہو جائے. تو اس نے جا کے اپنی فصل کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک اللہ کا شکر ہے جس طرح کے سارا ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے احتیاط چھوڑنی ہے یا ہم نے بالکل اس سے آزاد ہو جانا ہے کہ جی وائرس ہمارے ملک کے اندر کچھ نہیں کر سکے گا. بہت بڑا خطرہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، احتیاط حکومت بھی کہہ رہی ہے، تمام ادارے بھی کہہ رہے ہیں. اگین حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئی آپ نے سارے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج دیکھتے ہیں کہ پہلے روزے کی تراویح ہے. آج دیکھتے ہیں کہ وہ جو 20 پوائنٹ معاہدہ کیا ہے ہمارے علماء اکرام نے، اس کے اوپر کس لیول کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ سب کو مانیٹر تو کیا جا رہا ہے. سب کون سے چیلنجز حکومت کے منتظر رمضان میں آپ کے مطابق؟ دیکھیں جی وہ چیلنجز تو ہمارے معاشرے کے ہیں. دیکھیں نا آپ سب لوگ جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں، آپ تو سب زہد اور تقوی کے لحاظ سے بہت آپ کا اونچا مقام ہے. اب میرے جیسا جو گناہگار ہے کئی چیزیں مطلب سمجھنے سے قاصر ہے. رمضان کا تو روح یہ ہے کہ آپ کفایت شعری اور سمپلسٹی اور سادگی سے کریں، اور یہاں تو خرچے وہ جو ذخیرہ اندوزی کی بات ہو رہی تھی، خرچے کم ہونے چاہیے. لیکن ہمارے جو یہاں پاکستان میں اور باقی مسلمان دنیا میں بھی ہے، عادت ایک کام جو ہے کام کا ورک ہے ایتھک ہمارا اس ملک میں ویسے ہی اتنا سٹرونگ نہیں ہے، تو یہاں پہ تو آ کے 1 مہینے میں بالکل نہیں ہوتا. وہ سارا دن روزہ رکھ کے جو شام کو دسترخوان جو لگتا ہے، وہ جو پکوڑے اور سموسے اور جوس اور وہ پتہ نہیں کون سی افزا اور فلانا فروٹ چاٹ اور دہی بھلے جو آپ نارمل نہیں کھاتے، وہ جو زود اور تقوی والے جو ہیں وہ ایسے وہ کر کے وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سوائے نڈھال ہونے کے اور کوئی صورت وہاں پہ رہ نہیں جاتی. خرچہ تو یہاں پہ کم ہونا چاہیے. یہاں پہ حکومتیں اسپیشل رمضان پیکج کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو اب میں کیا حوالہ دوں سلمان غنی صاحب کا، وہ جو ہے وہ تو اس میں ماہر تھے. ایسے رمضان پیکج دیے کہ یہ جو ہم دہاڑی دار کرتے ہیں وہ وہاں سے آٹا لیتے تھے، بیچ کے انہوں نے مزدوری چھوڑ دی تھی، اتنا وہاں پہ وہ آٹا دیا گیا. تو عجیب یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مجھ جیسا آدمی اس پہ زیادہ وہ جو ہے رائے نہیں دے سکتا، میں اس قابل نہیں. ویسے کثر نفسی سے ایاز صاحب آپ نے کام لیا، چاہتے تو اپنے علاوہ سب کو بیکار بھی قرار دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بڑا پن ہے. بہرحال ایاز صاحب کا یہ کہنا صرف حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ عوام کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اپنا طرز زندگی اس وائرس کے ماحول میں ڈھالیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں جس میں وہ محفوظ رہ سکیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، نومبر 2019 میں جب پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں تو جو بھی تعیناتی ہوئیں ان کے بارے میں تعریف کی جا رہی تھی کہ بہت زبردست ٹیم آئی ہے سامنے اور اس کے بعد سیاسی مداخلت نہیں ہوگی بیوروکریسی میں. لیکن 5 ماہ کے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اب پی ٹی آئی دور کا 4تھا سیکریٹری آ چکا ہے، چیف سیکریٹری. سلمان صاحب، محرکات اور کیا ہو سکتے وجوہات اس چینج کی؟ دیکھیں عائشہ، یہ خالصتاً پروگریٹو فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جس بھی افسر کو وہ تبدیل کر سکے. لیکن اعظم سلیمان صاحب کی جو تبدیلی ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل اس وقت انہیں فوری طور پہ تبدیل کیا گیا اور ان کی تبدیلی سے پہلے پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے. ہو سکتا ہے اس کا بھی تعلق ہو. اور آپ نے درست کہا کہ خود پرائم منسٹر صاحب کا مجھے بیان یاد ہے اور ہم نے بھی یہاں پر وہ بیان بھی ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے انہیں جواب دہ بنایا تھا ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ، اور انہوں نے بہت حد تک بیوروکریسی کو فعال بھی کیا ہے. اب یہ کہ جی ان کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا افسر چیف سیکرٹری جو کپتان ہوتا ہے انتظامی مشینری کا، اور میں نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، تو ان کی ایک سبکی ضرور ہوئی کہ فوری طور پہ جواد رفیق صاحب، وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کا نام کبھی ڈسکس نہیں ہوا، وہ لاہور کے کمشنر بھی رہے ہیں، وہ سیکرٹری ہیلتھ بھی رہے ہیں. تو بہرحال رات احکامات یہ تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں گے. لیکن آخری بات میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں
کہ وہ اتنے مؤثر ہیں اور اتنے اثر و رسوخ کے عمل ہیں اور اتنے خوش قسمت ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ اسی منصب پہ پہنچ گئے جس منصب سے وہ پنجاب میں آ کے چیف سیکرٹری بنے تھے. اچھا ویسے یہ پروگریٹو واقعی وفاق کا ہے کہ وہ پنجاب کی سطح پر یا کسی بھی صوبائی سطح پر چیف سیکرٹری؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب ان سے کمفرٹیبل نہیں تھے اور چونکہ فیڈرل سے آئے تھے. اب بھی جو بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کوئی ایک ایسا مسئلہ ضرور ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیف سیکرٹری جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا, اور آنے والے جواد رفیق صاحب میں آج ہی فورسی کرتا ہوں وہ بھی شاید کمفرٹیبل نہ ہو پائے. ایک میٹنگ کی تھی مارچ میں کہ یہ پروگریٹو پنجاب گورنمنٹ کا, یہ صوبائی حکومت کا ہے, آرٹیکل 139 یہ اپوائنٹمنٹ آئی جی کی اور چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ تو فیڈرل حکومت کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن عام طور پہ پنجاب صوبے سے پوچھا جاتا ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ پوچھا بھی نہیں جاتا, یہ بھی ایک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا پنجاب میں اگر چیف سیکرٹری بدلے ہیں تو ہمیں اس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ڈسکس تو اس وقت کیجیے گا جب کوئی یہاں کا پنجاب کا چیف سیکرٹری 2-3 سال رہے تو پھر ڈسکس کرنے والی بات ہوگی کہ ہاں یہ چیف سیکرٹری صاحب 2-3 سال رہے ہیں پنجاب میں تو ہر 4-5 مہینے کے بعد. ویسے یہ کہ ہمارے کراچی کے جو حکومت والے ہیں وہ بڑے جیلس فیل کر رہے ہوں گے, انہوں نے اپنا آئی جی چینج کروانا تھا, فیڈرل حکومت نے وقت ڈال دیا سندھ کی حکومت کو, اور یہاں جو ہے یہ ایک چٹکی میں جو ہے یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, آئی جی بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ چیف سیکرٹری بھی چینج ہو جاتا ہے. اچھا ویسے خاور سے پتہ کرتے ہیں کہ وجہ کیا بنی اس چینج کی اتنی جلدی اتنی سرعت سے. خاور عائشہ میرا تو شروع دن سے اس کے اوپر دلیل یہی ہے کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے اسی کے پاس اختیار رہنا چاہیے, کیونکہ نومبر کے اندر جب چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی گئے تھے تو ایک پرسیپشن یہ بلڈ کی گئی تھی کہ ایز ایف کہ جی ہمارے جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ اب فگر ہیڈ رہیں گے اور سارے معاملات کو یہی چلائیں گے, اور یہ کسی سطح تک یہ وہاں پہ لاہور کے اندر سلمان غنی صاحب کو اس کی وائبز بھی ملی ہوں گی. وہ لہٰذا اس لیے وہ ورکنگ ریلیشن شریف صاحب یاد آ رہے ہیں کہ وہی لگوا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ. سلمان غنی صاحب نے بڑی معصومیت میں یہ کہا نا کہ کچھ لاہور کے اندر کوئی چیز ہے. لاہور کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیوروکریسی کو اتنا زیادہ وہاں پہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے سلمان صاحب کے دوست کی طرف سے کہ ہر بندے کا جو وہاں پہ کوئی بھی افسر آتا ہے وہ کسی نہ کسی سطح سے نہ کہیں ٹیلی فون کرتا ہے, وہ ٹیلی فون پہ ٹیپ ہو جاتا ہے کہ جی کبھی کہیں رابطہ ہوتا ہے پرانے حکمرانوں سے کہ سر کوئی ہو حکم, تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بس معاملات ہیں. لیکن اگین دیکھیں یہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے, ان کو اگر ان کے ساتھ وہ نہیں چل پائے تو وہ انہوں نے نئے آگے ہیں. آپ دیکھیں نا ہوا ایک اور بھی بڑی پرابلم ہوئی تھی. صاحب آپ کھرا ڈھونڈیں ذرا پروگرام میں وقت کم ہے, ذرا آپ ہی نشاندہی کر دیں کیا وجہ بنی, آئندہ بھی کچھ ہوگا کیونکہ چکوال کی خبر اتھینٹک ہوگی. اور دیکھیں جی بات سنیں جی, کتنے آئے کتنے گئے, چیف منسٹر تو بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ, اعظم سلیمان چلائیں گے, وہ ہمارے دوست وہ شہباز گل آئیں گے, وہ کریں گے فلانے گے, سارے جو ہیں آتے ہیں اپنی وہ چھوٹی چھوٹی اننگ کھیل کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. سردار عثمان بزدار تو بیٹھے ہیں نا جن کو ایک پوری انڈسٹری لگی ہوئی تھی, کارخانہ لگا ہوا تھا, او یہ نہیں ہے تحصیل لیول کے ہیں کر نہیں سکتے فلانے. آخری مسکراہٹ میرے خیال سردار صاحب کی ہے, وہی ایسے کر رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں. باقی جو اصل میں عائشہ ہوا یہ تھا کہ پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اصل یہ پرابلم ہوئی تھی کہ نومبر کے اندر یہ لوگ لاہور میں گئے, نئے چیف سیکرٹری اور نئے آئی جی, اور دسمبر 11 کو لاہور کے اندر بڑا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس دوران انہوں نے لاہور کے آئی جی کو بھی, لاہور کے جو کمشنر کو چینج کر دیا, سی سی پی کو چینج کر دیا, لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن سے ان کو بھی چینج کر دیا. وہ آپ کو یاد ہوگا سروسز ہاسپٹل کے اندر جو واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد ہوا تھا کہ جی یہ انہوں نے لگائے تھے نئے لوگ, یہ تو معاملات ٹھیک چل نہیں رہے, تو کچھ رپورٹس جو تھی وہ اس طرح کی تھی. لیکن اگین میرے خیال میں عثمان بزدار صاحب کے پاس پورا استحقاق ہے کہ وہ اگر کوئی بھی جائے, جو ہمارے سلمان صاحب ہیں, سلمان اعظم صاحب وہ بھی اچھے ہیں, وہاں پہ ابھی یہاں پہ انٹیریئر سیکرٹری آ گئے ہیں, مینس لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اعظم سلیمان صاحب کی ایک ہسٹری ہے, اور جس جگہ پہ وہ گئے ہیں وہ انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی ان کا رول کیا کچھ مزید انتظامی تبدیلیاں بھی ہوں گی, یہ بھی سوال اپنی جگہ پر قائم ہے, اور حکومتی ساکھ پر اس کا کیا اثر پڑے گا, آنے والے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.